अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अस्करी महाज तो अब बज़ाहिर खामोश दिखाई दे रहा है, मगर सीज़ फायर के बाद भारतीय महाज पर दोनों ममालिक खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में एक पार्लिमानी वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स भिजवाने का ऐलान किया गया है ताकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जा सके। इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से भी सीज़ फायर के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल के तनाजुर में मुख्तलिफ पार्लिमानी वफूद दुनिया भर में भिजवाने का ऐलान किया गया था। आज सेनेट में बहरहाल अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से हुकूमती पार्लिमानी वफ्द में कोई भी अपोजिशन नुमाइंदा शामिल न किए जाने पर एतराज़ उठाया गया है और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऐसा करके हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहिरा किया है। शिबली फराज के बकौल पार्लिमानी वफ्द में PTI और दीगर अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी न होने के बायस इस वफ्द की साख मुतासिर होगी। इसके साथ साथ आज PTI कैंप से वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा भी सामने आया है, जिसका जिक्र असद कैसर साहब ने किया। और इस सारी सूरत हाल में एक और तरदीदी बयान बहरहाल इस हवाले आया जो कि बैरिस्टर गौहर खान साहब का था। अब इस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है वो तो खैर बाद में जानेंगे, वहाँ पर तो कन्फ्यूजन का एक अंबार है जो बहरहाल नज़र आता रहता है। लेकिन हुकूमत इन सारे चैलेंजेस से किस तरह से आज़मा होगी और इंटरनेशनली क्या केस बिल्ड करने जा रहे हैं हुकूमत के वफ्द के नुमाइंदे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और हुकूमती सिफारती वफ्द के मेंबर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। पहले तो बात का आगाज़ इसी से करते हैं कि आप भी इस कमेटी में शामिल हैं और आपको क्या लगता है कि क्या अपोजिशन ने जो एतराज़ उठाया है वो बजा है कि उनकी जानिब से भी कोई एक दो नुमाइंदे होने चाहिए थे इस कमेटी में जो उसको ज़्यादा मजबूत कर देते? जी, ऑपोजिशन के पास एक मौका था आज से 2 हफ्ते पहले कि जब TGIR की ब्रीफिंग थी जिसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया था कि वो भी आए और जो तमाम तफसीलात हुकूमती और ऑपोजिशन जमातों से शेयर की जा रही वो भी उसका हिस्सा बने, अपनी राय दें, अपना इनपुट दें। वो उन्होंने मिस कर दी, उन्होंने उसमें आने से इनकार कर दिया, उसकी शर्तें लगा दी। तो हर चीज पर शर्तें लगाकर एतराज करने से तो रियासत नहीं चलती। तो इसीलिए अब उन्होंने उनका जो कॉन्डक्ट रहा है इस पूरे मार्का हक के दौरान एक नीम दिलाना हिमायत भी उन्होंने दी हमें, लेकिन साथ ये भी कहा कि जी देखें एयरफोर्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया लेकिन दूसरी अफवाज के बारे में उनको फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे। तो वैसे तो ये अच्छा लगता है कि जी सब जमातों के अरकान हो, और गालिबन अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है आने वाले दिनों में तो ये आखिरी वफद तो नहीं है, हमें ये काम मुस्तकिल जारी रखना है, तो मुस्तकबिल में उनके किसी नुमाइंदे को शामिल किया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि खुर्रम साहब ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त और सीरियस किस्म की चार्जशीट उनके खिलाफ लगाई है, क्योंकि अमूमी तासुर तो ये है कि अपोजिशन ने हुकूमत का बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के बड़ा भरपूर साथ दिया है, चाहे सोशल मीडिया देखा जाए या करारदादों का जो मामला था ऐवान में उसमें देखा जाए। सिवाय मौलाना साहब के PTI ने तो उस ऐवान की करारदाद में भी आप लोगों के साथ वो शामिल हुए, उन्होंने तो उसका वॉकआउट नहीं किया, जबकि मौलाना साहब ने अलबत्ता उसका वॉकआउट किया। तो तासुर तो ये है, और PMLN के जो अपने वज़रा हैं उन्होंने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि नहीं, हम सब तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मामले पे हमारे साथ खड़े होने का फैसला किया। नहीं देखिए, अब फिर अगर जो है वो अपनी गुफ्तगू से हट जाएंगे, PTI का जहाँ नाम आता है तो मामलात जो हैं वो पट जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास एक मौका था कि उन्होंने सेनेट में और कौमी असम्बली में अपनी हिमायत का इजहार किया, लेकिन जो तकारीर उस दौरान और उससे पहले भी उनके जो सियासी मकासद हैं वो पाकिस्तान की रियासत के मकासद पर फोकियत रखते हैं, वो उनको पहले रखते हैं। तो लिहाजा हर चीज पे एक शर्त है हर चीज के ऊपर। लेकिन जिससे मैंने कहा, हम चूंकि चाहते हैं कि हम ऑपोजिशन के साथ गुफ्तगू जारी रखें, मुज़ाकरात की मेज से वो उठ कर गए थे, हम नहीं उठे, हम आज भी वहीं मौजूद हैं। और अगर उनके पास कोई संजीदा एजेंडा है पाकिस्तान की अवाम की फलाह का, पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करने का, पाकिस्तान में रहने वाले हमारे भाई और बहनें हैं उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने का, तो हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके पास ये एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की फलाह का एजेंडा नहीं है। उनके पास सिर्फ बानी चेयरमैन की एक गर्दान है जो वो किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पाक भारत सीज फायर तो हो गया, लेकिन फिलहाल हुकूमत PTI सीज फायर अभी तक तो नहीं हुआ। उसके हवाले से सीज फायर है जी, मैं बिल्कुल सीज फायर है। हम ऐवान में उनके साथ बैठे हैं, दोनों ऐवानों में बैठे हैं,
اور جس طرح میں نے کہا جس وقت وہ اپنا کوئی سنجیدہ ایجنڈا مرتب کریں ہم ان کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایکچولی اس لیے میں نے یہ بات کی کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے نیند دلانا سپورٹ دی ہے اور ان کا بظاہر اس وقت کی شمولیت میں امکان بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت تک، تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ شاید سیز فائر نہیں ہوا دونوں کے درمیان۔ نہیں، لیکن جو دوسرا سیز فائر ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں تو شاید کل اور پرسوں کے درمیان جو ہیں 4 واقعات ہوئے ہیں۔ وزیرستان میں ایک آرمی کانوائے کو اٹیک کیا گیا، قلعہ عبداللہ میں جو ہے فرنٹیئر کور کے جو ایک فورٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک آرمی کے سیکنڈ لیوٹیننٹ تھے ان کو کڈنیپ کیا گیا، بدین میں بھی ایک جو ہے وہ جماعت الدعویٰ کے رکن کا جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے، اور کل اور پرسوں میں ہی جو ہے آزاد بلوچستان کا ایک نیا نقشہ جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس پر ڈالا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہندوستان چاہے عسکری محاذ پر جو ہے وہ پٹ گیا ہے، لیکن وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، پاکستان کو جو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں کوئی سیز فائر نہیں ہے، وہ تو اس پہ جاری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اور ایز وی اسپیک ناؤ تو ڈی جی ایم اوز کی جو پاکستان بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی جو ایک ٹیلی فونک کانورسیشن ہونی تھی جو کہ ویسے تو 18 مئی کو ہونی تھی، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، آلدو اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہو جائے گی بات چیت، لیکن فی الحال تک وہ بات چیت بھی دونوں کی آپس میں نہیں ہوئی۔ جی تو لیکن کیونکہ ہندوستان کو براہ راست عسکری مقابلے میں جو ہے الحمدللہ پاکستان نے شکست دی ہے، تو توقع یہی ہے کہ یہ اس وقت تو سیز فائر ہو جائے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں غالباً ایک مستقل سیز فائر بھی ہو جائے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ایک تو اپنی نگرانی اور چوکنا رہنا ہے اپنی سرحدوں پر، دوسرا یہ کہ سیز فائر سے جو بنیادی مسئلہ ہے جو کہ ہم نے انشاءاللہ یہ وفد جا کر اٹھائے گا، 3 بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو ہندوستان جو ہے وہ سیز فائر کے باوجود اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی فائنانسنگ اور حمایت کی ہے، اور پاکستان میں یہ جو قتل کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس کو وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ تو ہندوستان ایک روگ ریاست ہے، ایک بدمعاش ریاست ہے جو ٹیررزم بھی کرواتی ہے، اور ہندوستان پر بھی فاٹف میں جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں اس کی جو ہے ضرور باز پرس ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور اب سے میں نے کہا یہ 4 واقعات تو صرف کل کے ہیں، تو لہٰذا ہندوستان کو بطور ایک دہشت گرد ریاست، ایک قاتل ریاست، اور صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں بھی واضح شواہد ہیں ان کے اوپر کورٹ کیسز چل رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں ایک تو یہ ایجنڈا ہے۔ دوسرا ایجنڈا یہ کہ جو پانی کی جارحیت ہے اور جس کا سیز فائر کی وجہ سے ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا، کہ ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو ان ابینس رکھا ہوا ہے، تو یہ دنیا کو باور کرانا ہے کہ یہ جو آبی جارحیت ہے، یہ آبی دہشت گردی ہے، یہ ناقابل قبول ہے، اور پاکستان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے کہ اگر کبھی بھی انہوں نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو پاکستان جو ہے اس کے اوپر ایک حرکت میں آئے گا۔ ایک تو پانی کا بہت سنجیدہ معاملہ ہے، وہ اٹھایا جائے گا۔ تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو ابھی معرکہ حق کے دوران ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، بیلسٹک میزائل کا استعمال کر کے، جس کے تحت نورخاں ایئر بیس اور دوسرے ایئر بیسز کو ہٹ کیا۔ ان کی جو یہ غیر ذمہ داری ہے جو یعنی اسینشلی اس معرکہ حق کو بالکل ایک جوہری مقابلے کی سمجھے سرحد پر لے گئی تھی، یہ بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ پھر دنیا فائنل جو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں ایشوز جو ہیں، ہندوستان کا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، قتل ہیں، جو آبی جارحیت ہے، یہ جو ان کی غیر ذمہ داری ہے، اس کا مستقل حل تو یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے وہ حل ہو، اس کے اوپر گفتگو ہو، اور ہم کسی مستقل اور ایک دیرپا امن کی طرف جا سکیں، جس میں ہندتوا کے ہوتے ہوئے تو تعصب کے ہوتے ہوئے تو ابھی بہت اس میں پیش رفت ہونا باقی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب خرم صاحب آپ نے تینوں بڑے اہم مدعے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اب ہمارے وفد تو جا ہی رہا ہے دنیا بھر میں یہ ساری بات کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت بھی اپنے 9 وفود، اگر ابھی تک جو نمبر وہاں سے آ رہا ہے سامنے،
وہ 9 وفود بھیج رہا ہے. اب دنیا کے پہلے ہی بڑے مسائل ہیں ویسے تو, اور جو امریکہ کا رویہ تھا اس ساری جنگ میں وہ یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے انٹرونشن کرنے سے ہی وہ باز رہے, بعد میں ان کو کرنی پڑ گئی. انہوں نے کہا بھائی انٹیلیجنس ہمارے پاس ایسی تھی کہ یہ تو خطے میں ایک نیوکلیئر قسم کا معاملہ چھڑ جانا تھا, تو ہم نے تو سب کو بچایا ہے, اور ٹریڈ کی دھمکیاں دے کے یا ٹریڈ کا لالچ دے کے ہم نے دونوں ممالک کو راضی کیا ہے. اب اس سارے ماحول میں ہمارا وفد اچیو کیا کرے گا وہاں جا کر؟ مثال کے طور پہ مدعے تو یہ بیان ہو گئے, لیکن دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے, کیونکہ سائملٹینیسلی وہ بھارتیوں کی بھی بات سن رہے ہوں گے. جی, دنیا سب سے پہلے ہمیں, اگر ہم آؤٹ کمز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کوشش پوری انشاءاللہ کریں گے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہندوستان کے خلاف ایک پورا کیس ڈیولپ ہو. ہندوستان کی جو قتل کی کیمپین ہے, جس پہ ہمیں اب زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ امریکہ اور کینیڈا میں آلریڈی اس پر عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, تو یہ بتانا کہ یہ ایک نوجوری طاقت ہوتے ہوئے اس طرح کی جو کیمپین ایک ریاست کرتی ہے, تو یہ دنیا کو بھی اس کے اوپر پھر جو ہے وہ جو ٹیررزم کے اوپر سینکشنز لگتی ہیں وہ لگانی پڑیں گی. دوسرا, پانی کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور پانی کے لیے تو صرف ہمیں ورلڈ بینک میں نہیں جانا جہاں انڈس واٹرز ٹریٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, بلکہ پوری دنیا کی جو اس وقت ماحولیاتی تنظیمیں ہیں, جو پانی کی تنظیمیں ہیں, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی تنظیمیں, ان سب میں جا کر یہ بات کہ پانی ایک تہذیبی ورثہ, یہ کوئی ملکوں کا اثاثہ نہیں ہے, کیونکہ اس ورثے میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. اور اس میں ایک جو تصویراتی اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ پاکستان کے دریا اور ہندوستان کے دریا نکل رہے ہیں, وہ وہاں صرف 2 ممالک تو نہیں ہے, وہاں افغانستان کا پانی بھی آ رہا ہے, وہاں سے چائنا کا پانی بھی آ رہا ہے, وہاں سے نیپال, بھوٹان اور خود ہندوستان کا پانی آ رہا ہے. اس کے بہت بڑے اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہیں جو کہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوں گے اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے. تو اس پہ تو ہندوستان کو ہمیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ایک سفارتی دباؤ جو صرف ایک وزٹ سے نہیں ہوگا, بلڈ اپ کرنا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں جو ہے ہم یہ 3 مدعے لے کر جائیں گے. جو تیسرا مدعا ان کی جو جوہری بہت ہی غیر ذمہ داری ہے, نیوکلیئر ریکلیسنس which they have done, اس پہ بھی ان کو پوری طرح ایکسپوز کر کے, کیونکہ وہاں بھی دنیا کو شاید اور کوئی بات سمجھنا ہے, لیکن جو جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ نہ ہو, اور ہندوستان نے اس معاملے میں انتہائی غیر ذمہ داری کا, یعنی کہنا چاہیے کہ بدماشی کی حد تک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اچھا, تو پھر خرم صاحب جب ہم یہ سارا مدعا اٹھا رہے ہیں اور ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں, تو اس کے لیے جو ٹیرر فائنینسنگ کی خاص طور پر جو ہم نے ان کے سامنے ثبوت پیش کرنے ہوں گے وہ بڑے ہی انکریمنیٹنگ قسم کے ثبوت ہوں گے جو ہمیں دینے پڑیں گے. ظاہر ہے اس کا فیٹف سے بھی تعلق ہے, دنیا کے ریئیکشن سے بھی تعلق ہے, دنیا کا جو موقف اپنائے گی, چاہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں, دونوں کو سن کر وہ فیصلہ کرے گی دنیا. تو کین وی پروو دیٹ کہ ان کے ہمارے پاس شواہد ایسے ہیں کہ بھئی یہ بلوچستان میں بھی انوالومنٹ رکھتے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی انوالومنٹ رکھتے ہیں, یہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کراتے ہوئے؟ جی دیکھیے, الحمدللہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ثبوت ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ ہندوستان نے پہلگام واقعہ جس کے پاکستان کے تعلق کے معاملے میں وہ ثبوت کا ایک ٹکڑا نہیں دنیا کے سامنے پیش کر پائے, اس کے باوجود وہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کو جوہری جنگ کے دہانے تک لے آئے تھے بغیر ثبوت کے, بغیر شواہد کے. تو یہاں جو ہے ہمارے پاس دنیا کے سامنے تو پیش کرنے کے لیے بہت مواد ہے, جو ایک علیحدہ ایک سفارتی کے علاوہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ وار فیئر کے ساتھ ایک لا فیئر ہے, وہ ایک علیحدہ تیاری ہو رہی ہے کہ جو ہمیں ورلڈ بینک میں اور یو این میں اور دوسری تنظیموں میں, اسی طرح فیٹف میں جو اپلیکیشنز پریپیئر کرنی ہے, ان کا جو معیار ہے وہ قانون کے مطابق سیٹ ہوگا. وہ ایک جنگ جو ہندوستان کے ساتھ ہم نے جس کا آغاز کیا ہے وہ اس کا ایک دوسرا محاذ ہے جو قانونی محاذ ہے, لیکن اس وقت تو ہم نے جا کر دنیا کو اپنی سفارتی جو گفتگو ہے وہ بتانی ہے کہ پاکستان کا مدعا کیا ہے, اور ہم اس کا حل بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ایک دیرپا مذاکرات ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو.
ٹھیک ہے. اور فائنلی خرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ مختلف سٹوریز انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چھپ رہی ہیں اس سارے مدعے کو لے کر, اور پاکستان کے صحافیوں کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو نجم سیٹھی صاحب نے عجیب و غریب سا ایک بیان دیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ ہم تم لوگوں پر کہاں کہاں حملے کرنے والے ہیں, اور اس میں کوئی سویلینز کی وہ نہیں ہوں گی, ملٹری انسٹالیشنز پر ہم حملے کریں گے. تو اس قسم کے سوالات آپ سے انٹرنیشنلی بھی ہو سکتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کا کچھ پلان سوچا ہے؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے بہرحال انٹرنیشنلی بھی چھپ رہی ہے, اور پاکستان میں نجم سیٹھی جیسے مایہ ناز صحافی بھی اٹھا رہے ہیں یہ پوائنٹ. دیکھیے, جو بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے, جی جی اور اس کے اوپر ان کی اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے. پاکستان نے سوائے ایک بڑے نامور صحافی ہیں, اس کے علاوہ ابھی تک پاکستان کی جو افواج ہیں یا سرکار کی طرف سے ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی. یہ آنے والے دنوں میں جو اس وفد کی بریفنگز ہوں گی تو ہمیں معلوم ہوگا. صحیح ہے. اور اگر ایسی, سچ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو یہ ہندوستان کی توقع کہ پاکستان جو ہے ان کی کوئی غلام ریاست ہے جو ان کے حملے کے اوپر جواب نہیں دے گی, وہ ایک مضحکہ خیز حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہے. تو لہذا وہاں تو یہ جو ہے, اگر ایشو انہوں نے وارن کیا یا نہیں کیا, پاکستان نے اپنی خود مختاری کا الحمدللہ بڑی مضبوطی سے اور مربوط دفاع کیا ہے, اور ہم کرتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے. اور فائنلی آخر میں جاتے جاتے ایک اور پوائنٹ مجھے یاد آ گیا کہ جو اپوزیشن نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے, وہ اسد کیسر صاحب کی زبان سے ہم نے ایک نیا ایک آئیڈیا سنا ہے کہ وہی عدم اعتماد آ رہا ہے وزیر اعظم اور اسپیکر صاحب کے خلاف, اور دو اس کو ان کے اپنے چیئرمین ایکٹنگ چیئرمین گوہر خان نے تردید اس کی ہے, لیکن آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, مطلب اٹس جسٹ اے فائر کریکر؟ جی, ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ دوبارہ اپنی اسی روش پر چل پڑے ہیں جس پر یہ پہلے بھی چل رہے تھے, کہ پاکستان کے عوام کی فلاح کی کوئی بات نہیں کرنی. ان کے پاس 12 سال سے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں, تو ماڈل وہاں جو نروانہ تھا, جو جنت بنانی تھی, وہ بنا دیتے, بجائے یہ کہ وہ اس پر فوکس کریں کہ جو اصل دیکھتے جاتے پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے. ان کا واحد فوکس یہ ہے کہ کسی طرح وہ پڑپڑاتے ہوئے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل کر لیں, اور اس میں ان کو جو ہے, اب ہم پچھلے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیٹل ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم پر, جس میں انہیں پھر پسپائی ہوئی, ان کو شکست ہوئی, اور انشاءاللہ دوبارہ ہوگی. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے, اور خرم دستگیر خان صاحب نے بڑا واضح طور پر بتایا ہے کہ جو یہ وفد ہے یہ بھارت کے خلاف فیٹف میں کیس بلڈ کرنے جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر یہ بھی باور کرایا جائے گا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پراپرلی ہوا نہیں ہے ابھی بھی, کیونکہ پاکستان میں پچھلے چند روز کے اندر اندر ہی کل کا واقعہ ہے کہ 4 واقعات جو ہیں دہشت گردی کے وہ ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اہم اور انٹرسٹنگ بات کی کہ انہوں نے نیم دلانہ طریقے سے حکومت کا ساتھ دیا, وہ بھرپور طریقے سے حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, تو وہاں پر بھی سیز فائر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ تھے جو ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے تھے, ہم تو بیٹھے ہیں اور اب بھی بات کر سکتے ہیں ہم. اب اسی کے ساتھ ناظرین مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے ذرا چین. پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر چین میں موجود ہیں, وہ وہاں پر کن ایکٹیویٹیز میں جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈپلومسی کر کے چین کو کس طریقے سے باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا, چین کیا شکریہ ادا کرنے گئے ہیں, کیا ایجنڈا ہے اس میٹنگ کے حوالے سے, یہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہاں پر پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی صاحب. پروگرام میں ذکر پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے سفارتی محاذ پر متحرک ہونے کا اور اس حوالے سے چین کی مرکزی کردار کا. پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج چین پہنچ گئے ہیں, جہاں ان کے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات ہوگی, جو کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات ہوگی, جس میں حالیہ کشیدگی اور پاک چین دو طرفہ تعلقات پر بھی تفصیلی بات ہوگی. اس کے علاوہ چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بھی بیجنگ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل گزشتہ ہفتے پاکستان کے چین میں سفیر اور چینی ڈپٹی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ایک اہم ملاقات ہوئی تھی, جس میں پاک بھارت کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا, اور بیجنگ کا سفارتی مشن اب کتنا اہم ہے اور اب وہاں پر کیا سفارت ہو سکتی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے چین میں سفیر خلیل ہاشمی صاحب. السلام علیکم ہاشمی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی اس کے حوالے سے چین کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ بیجنگ ہے اس تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اس وقت؟
بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین کا جو 22 اپریل سے لے کے ابھی تک بڑا مثبت رہا ہے, متوازن رہا ہے اور بڑا مفید بھی رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے 2-3 چیزیں کہی ہیں, اور لیکن ایک جو نقطہ ہے وہ انہوں نے بار بار جس کی طرف انہوں نے زور دیا ہے دونوں فریقوں کو, وہ یہ ہے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ڈی ایسکلیشن کریں اور معاملات کو بات چیت کے ساتھ آگے بڑھائیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چین نے اس چیز پہ بھی ان کا اس پہ بھی کردار رہا ہے جو میڈیشن ایفرٹ ہے, کہ تاکہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور جو سیز فائر ہے اس کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے کے جائی جائیں. تو یہ حال سے ایک مثبت اور تعمیری کردار چین کا رہا ہے. تو اسی جو مجموعی تناظر ہے 22 اپریل سے, تو ڈپٹی وزیر اعظم, وزیر خارجہ, ان کا دورہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. چین اور پاکستان آپ کو جیسے آپ کے علم میں ہے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, گہرے تعلقات ہیں. ہماری مشاورت اور جو کوارڈینیشن ہے وہ ہمیشہ رہی ہے, اور یہ بھی دورہ اسی مشاورت اور اسی کوارڈینیشن کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, کل ملاقات ہوگی. صحیح ہے. اچھا ہاشمی صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کی بھی چینی قیادت سے حالیہ دنوں میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاک بھارت کشیدگی کے دوران جس انداز میں چینی ٹیکنالوجی کے بھارت کے خلاف پاکستان کے ہاتھوں استعمال کا چرچا دنیا بھر میں ہوا ہے, اس سے چین کتنا خوش ہے, مطمئن ہے, اور اس سے پاک چین دفاعی تعاون کو کتنا بوسٹ ملا ہے؟ جی دیکھیں, بہت سارے ملک ہیں, کم از کم 10 ملک تو دنیا میں ایسے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس میں کافی ایڈوانسڈ ہے. پاکستان خود بھی اس میں شامل ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ملک ایک دوسرے کا اسلحہ خریدتے ہیں, جہاز خریدتے ہیں, میسائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کو پروڈکشن بھی ہوتی ہے, کو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. تو پاکستان چین کے جو دفاعی تعلقات ہیں وہ دیرینہ ہیں, آج کی بات نہیں ہے, بہت عرصے سے ہیں. پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے کہ جو کسی دو ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون یا دفاعی جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. تو اس تناظر میں جو آپ نے ابھی جس کرائسس سچویشن کا کیا, تو آپ نے دیکھا کہ دونوں سائڈز پہ دوسری طرف جو جہاز ہیں وہ کوئی ہندوستان کے اپنے جہاز تو نہیں تھے, یا دوسری جو انہوں نے اسلحہ استعمال کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو چین کا جو دفاعی ہے, جو انہوں نے جہاز بنائے ہیں, یا میسائل ٹیکنالوجی ہے, یا ریڈارز ہیں, یا سیٹلائٹ کی کیپیبلٹیز ہیں, تو یہ ٹیکنالوجی بذات خود بھی ایک اہمیت ہے اس کی, لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور ایک مہارت کے ساتھ, اور اس کے ساتھ مہارت کے علاوہ آپ کو ایک حوصلہ بھی چاہیے. تو آئی تھنک یہ دو کمبینیشن تھے جس میں پاکستانی پائلٹس یا پاکستانی جو افواج کے جو ہمارے جو آفیسر اور جوان تھے جو اس مربوط کارروائی میں شریک تھے, تو یہ دونوں ایک اچھی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ایک اس کا اچھا استعمال مہارت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ, تو اس کمبینیشن سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پاکستانی عوام میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہم نے پبلک میں دیکھا ہے, ان کو مانیٹر کیا ہے, تو یہاں پہ بھی چینی پبلک میں بھی اچھے اور بڑے خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں. یعنی کہ سینس آف ہیپینس از پریویلنگ چائنا میں اور وہاں کے لوگوں میں. اچھا یہ بتائیے ہاشمی صاحب کہ افغان وزیر خارجہ کا بھی بیجنگ میں موجود ہونا اور پاک چین قیادت سے ملاقات کرنا یہ کتنا اہم ہے, اور افغان وزیر خارجہ کو کیوں دعوت دی گئی؟ یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ کا جس کی بات ہو رہی ہے, یہ اچانک سے پلان ہوئی ہے, کس حوالے سے ہوئی ہے, یہ بھی اگر آپ واضح کر سکیں کچھ. نہیں, کوئی اچانک تو نہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے مہینے 19 تاریخ کو وزیر خارجہ جو ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ کابل تشریف لے گئے تھے. بہت اچھی میٹنگز ہوئیں,
اس کے بڑے اچھے نتائج بھی نکلے، اس کے اوپر جو ہے فالو اپ بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو یہ لاجیکل تھا. اور یہاں پہ چینی حکومت نے افغان وزیر خارجہ کو دعوت دے رکھی تھی. یہاں پہ سیچوان پروونس چنگدو میں ایک ایکسپو ہو رہی ہے. اچھا. تو وہ پہلے سے ان کی دعوت تھی. اور ہمارا جو یہ دورہ تھا وزیر خارجہ کا، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے سے طے تھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ چونکہ دونوں وزیر خارجہ یہاں پہ موجود ہوں گے، تو اس لیے پھر یہ تجویز سامنے آئی کہ ہم اس پہ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ میٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ پرسوں ہوگی. اچھا، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہاشمی صاحب یہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور شاید آپ اس پر آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس پر کتنا کھل کر کامنٹ کر پائیں گے اس سچویشن اور اس پوائنٹ پر، لیکن جب یہ پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا، کچھ ذرائع کے مطابق کی خبریں آ رہی تھیں کہ جو افغان وزیر خارجہ ہیں انہوں نے شاید بھارت کا ایک خفیہ دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب چین جا کر وہاں پر انہوں نے جو بھی انسائٹس شیئر کرنی ہے یا جو کچھ انہوں نے اس وقت بھارت میں دیکھا تو اس کا وہ ایک بہتر تجزیہ وہاں پر پیش کر سکیں گے. تو شاید یہ بھی ایک بات تھی جو کہ اس سارے تناظر میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہے میڈیا پر. خیر، میڈیا میں آپ کے علم میں ہے، آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں، میڈیا میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری. اور ویسے بھی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو میرا خیال ہے سوال جنہوں نے جو لوگ ان سے ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو جن سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے سوال ان سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاشمی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کا آج 9th ڈے ہے، 9واں روز ہے، اور ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہو پائے. دونوں ممالک کی ڈی جی ایم اوز کی بات چیت ہونی تھی 19 تاریخ کو، جو کہ ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے فون پر. چین کو اس سارے معاملے کی اب کتنی تشویش ہے کہ بھارت کے مذاکرات کے میز پر ابھی تک نہ آنے کے حوالے سے؟ چین کی تقریباً ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن، آج بھی ان کا ایک بیان تو نہیں، ایک ان کی روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے. تو اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ اسی حوالے سے سیز فائر کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا. تو اس میں بھی انہوں نے وہی جو پوزیشن ان کی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ پائیدار ہو اور یہ انڈیور کرے، اور یہ ایک مستقل بنیادوں پہ اس کو اب جانا چاہیے. تو چین کی اپنی کوشش ہے، ہماری بھی اس سلسلے میں کوشش ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہی جو اسپرٹ ہے یہ ہمارے اکراس دا بارڈر بھی یہ پریویل کرے گی، کیونکہ یہ ہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. جو ہمارے خطے میں مجموعی صورتحال ہے، جو ہمیں ابھی کافی سفر طے کرنا ہے جو کہ ترقی کا ہے. یہاں بہت ساری 1/5 آف ہیومینٹی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات یہی ہوگی کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو مستقل بنیادوں پہ آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اور آپ کی اپنی ڈپلومیٹک اسیسمنٹ کیا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا از گوئنگ ٹو کم ٹو دا ٹیبل اینی ٹائم سون، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ذرا ریلکٹنس شو کریں گے، دیر لگائیں گے ٹیبل پہ آنے میں؟ دیکھیں، یہ کسی بھی ملک یا کسی بھی ادارے کی اگر آپ نے ایویلویشن کرنی ہے تو وہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ کے، کسی کی نیتوں کا تو میں نہیں جانتا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ اس کو مستقل بنیادوں کی طرف جو ہے اس کو لے جایا جائے جلد از جلد. اور اس کے علاوہ لیکن ہم لوگ یہ بھی ہماری پبلک پوزیشن ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں یا ہم پوری طرح باخبر ہیں، مستعد ہیں، تیار ہیں، لیکن ہماری پریفرنس جو ہے وہ پیس ہے، وہ سیز فائر ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اور کوئکلی کوئی مشورہ، ظاہر ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہاں سے بھی ایک وفد کا اعلان کر دیا ہے، وہ وفد جائے گا برسلز، جائے گا واشنگٹن، لنڈن،
اور اہم جو دارالحکومت ہیں وہاں پر جائیں گی. آپ نے بھی جنیوا میں ٹائم گزارا ہوا ہے, ان کے لیے کوئی خاص مشورہ جو کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں, ان کو بتانا چاہیں کہ بھئی یہ بات ضرور وہاں پر اٹھانی چاہیے پاکستان کو فرام دیٹ فورم؟ دیکھیں, ہمارا پورا ادارہ دفتر خارجہ کی صورت میں موجود ہے. یہ اس کا فرض ہے اور بنیادی فرض ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اپنی جو ہے وہ مشورہ اور اپنی رائے اور اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ دے. تو آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس نے اس سلسلے میں اپنی بھرپور تجاویز اور مشورے دے چکے ہوں گے آلریڈی لیڈرشپ کو. بالکل صحیح جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. امبیسڈر خلیل ہاشمی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود اور چین میں پاکستان کے سفیر ہیں, بہت اہم ایک عہدے پر فائز ہیں. آنکھوں دیکھا حال ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر چینی جو قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس ساری کشیدگی کے حوالے سے, کتنی ان کو تشویش ہے اور کیا وہ پلان کر رہے ہیں کس طریقے سے دونوں سائڈز کو ریسٹرین شو کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیتے رہے ہیں. پروگرام میں ذکر بھارتی جارحیت کے تناظر میں اس تشویشناک خبر کا کہ بھارت نے دریائے چناب اور بیاس اور راوی دریاؤں سے ملانے کے منصوبے پر کام تیز کر دیا ہے تاکہ پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کے منصوبے کو مکمل کیا جا سکے. میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت دریائے چناب کو بیاس سے جوڑنے کے لیے جسپا ڈیم پر کام کر رہا ہے اور اس ڈیم کے لیے فنڈز بھارت نے 2011 میں ہی مختص کر دیے تھے. صورتحال کتنی تشویشناک رخ اختیار کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ہیں آبی وسائل انجینئر ارشد عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عباسی صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں. آپ نے بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روکنے کے لیے دریائے چناب کو بیاس اور راوی کے ساتھ ملانے کے منصوبے پر ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. اس رپورٹ میں آپ نے وارننگ بھی دی ہے پاکستان کو. کیا ہیں اہم ترین فائنڈنگز اس میں آپ کی؟ دیکھیے, یہ 2012 کی بات ہے کہ میں نیو دہلی میں تھا اور اس وقت مجھے بھی ایک بجٹ کی کاپی دے دی گئی. میں ایک کانفرنس میں تھا تو سب پارٹیسپینٹ کو ایک کاپی ملی, مجھے مل گئی. میں اس کو رات پڑھنے لگا تو دیکھا کہ کیا فیزیبلٹی کیا ہے کہ ایک ہماچل پردیش میں جسپا ڈیم کی پروپوزل تھی کہ یہ ڈیم اس لیے بنے گا کہ اس کو لنک کیا جائے گا بیاس کے ساتھ. اور یہ ایک لنک کا بڑا پرانا ایک پروجیکٹ تھا, بڑا پرانا کیا آج 20 سال کا ریور لنکنگ پروجیکٹ. یہ جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 بلین کا ہے, جس میں گانجز کو برہما پٹرا کے ساتھ ملا رہے ہیں, یہ ساؤتھ میں نرمدا کو کرشنا کے ساتھ ملا رہے ہیں, برہما پٹرا. اٹس اے بگ ہیوج پروجیکٹ. اچھا, تو اس کی ایکسٹینشن میں ایک یہ بھی پروجیکٹ تھا. یہ میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا, لیکن اب یہ اس کا ٹینڈر جو ہے, اب اس کا کام 2022 سے شروع ہے. میرے خیال میں 3-4 سال سے ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کے پروگرام میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ بری خبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے رائٹرز کے 4 جرنلسٹ کو بلایا گیا نیو دہلی میں. ان کو کہا گیا ہے کہ ہم جموں میں پردیپ کنال اور رمبیر کنال, جس کا ٹریٹی میں انڈس واٹر ٹریٹی میں ذکر ہے کہ اس میں فلو یعنی پانی کا بہاؤ کتنا ہوگا, 1000 کیوسک سے اوپر نہیں جائے گا اور 400 اوپر نہیں جائے گا. انہوں نے کہا ہم اس کو 5000 کرا لیں گے. اچھا, یہ ایک ایسا بلیٹنٹ, یعنی سمجھے کہ کل سے انہوں نے ٹریٹی کو, جسے کہتے ہیں نا کہ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹ میں پھینک. یہ تو پھر عباسی صاحب گریٹر انڈین پلان ایک ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اب یہاں پر. دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی جو ابھی ہم پاکستان میں جتنا بھی جو یہ باہر ہم جو یہ وننگ وکٹری کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پورا یہ جو سارا پروگرام بنا, یہ بنا اس لیے تھا کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں اور زیادہ شیئر لینا ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ پاکستان میں بھی ایک NGO ہے اور کچھ ڈپلومیٹس کی بھی 2012 سے بڑی کوشش کر رہے تھے کہ ٹریٹی کو ریوائز کیا جائے. ریوائز کیوں کیا جائے؟ اصل مسئلہ ہے کہ مشرقی پنجاب, راجستھان, ہریانہ جو کہ انڈیا کی بریڈ باسکٹ ہے, یعنی پورے 1.2 بلین 2.25 ارب کی گندم سیل سارا وہ وہاں سے رہ لیتے ہیں. وہاں جی پانی کی بڑی کمی ہے, گراؤنڈ واٹر بہت نیچے چلا گیا ہے, نیچے بیاس, ستلج اور راوی میں پانی کم آ رہا ہے. تو ایک ہی سوچا کہ کیوں نہ پاکستان سے زیادہ پانی لیا جائے. تو یہ جو نوٹس پہلے سرو کرنا, پھر یہاں پہ پاکستانی NGO سے کمپین چلانا, اور پھر یہ جو ڈرامے جو بھی ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ ایک اس لیے تھا کہ ہم پانی ہو رہے, کیونکہ دیکھیں پانی کہتے ہیں یہ ماں ہے جی, سستی انرجی, ہائیڈرو پاور کی. پانی ماں ہے خوراک کی, پانی ماں ہے اکنامک سپورٹ کی. دیکھیے آپ خود سوچیں, آپ نے کتنے پروگرام کیے
कभी कभी हम भी देखते हैं सर्कुलर पे कितना की है, क्यों थे कि बिजली महंगी है। जी आज अगर मोदी जीरो कर देते हैं पानी पाकिस्तान में तो इसका क्या मतलब? अच्छा, वो इसका टेक्निकली मतलब हो है सकता है, जीरो किया जा सकता है मोदी की तरफ से, धमकियां तो वो दे रहे हैं, लेकिन जिस भी हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट को सुना हो या लॉ एक्सपर्ट को सुना हो, वो कहते हैं ये रोक नहीं सकता। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना ये जितने बंदे, मेरे ख्याल में उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। अभी इंडिया ने जोजिला टनल मुकम्मल की जो 20 किलोमीटर लंबी है। अब इनके पास टनल बोरिंग मशीन है, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने काम किया। वो जब वो इंडस पे भी ये करने लगे हैं। लद्दाख में, दरिया सिंह में इनकी प्लानिंग क्या है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि फिजिबिलिटी मेरे पास है। एक कोल्ड डेजर्ट को टनल बोरिंग मशीन के जरिए वो कल कर देते हैं, मतलब 2 दिन में कर देंगे। हैं? ये इनको समझ नहीं नहीं यार, नहीं, तो अब्बासी साहब फिर यहाँ पर तो ये सवाल आता है, क्विकली ये बताइए कि फिर हमारे पास टाइम कितना बचा है? अगर इरादे उनके यही हैं तो फिर हमारे पास कितना वक्त है? अगर हम टेक्निकली और साफ साफ अल्फाज में मैं आपसे पूछूं। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको इमीडिएटली एक मैंने प्रेस रिलीज इश्यूज की है कि ये हमारे पास तो ये टाइम कोई बचा ही नहीं है। हमें तो इमीडिएटली एक काम करना है, वो काम ये करना, 4 टिप्स दिए इनको। ये आपने भी सुना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी है जी कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई ना 1960 में, उसी के साथ ही उस वक्त का वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था एम ब्लैक, काम बंदा तो नाम का ब्लैक था। उन्होंने इंडस बेसिन प्रोजेक्ट बनाया, यानी पाकिस्तान को मंगला डैम, तरबेला डैम, गाजी ब्रोता, चश्मा बराज, इवन जो वॉक हाउस है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, हॉलैंड, जर्मनी और यूके, इन लोगों ने लोगों ने टैक्स, इनकी टैक्स पेयर मनी से ये सारे प्रोजेक्ट बने। सही ये है। हमारा पैसा नहीं लगा इसमें। जी जी आज बिल्कुल। हमें जरूरत है बट्टो या सालदार जाके इनको कहें, ये मेरा इस पे ऑपरेट भी लिखा है कि देखें ये आपकी पब्लिक का पैसा लगा है, ये ग्लोबल जिसे कहते हैं ना एक गिफ्ट था पूरी दुनिया का। आज अगर उस पर पानी जीरो कर देंगे तो इसका क्या मतलब है? हमारी बिजली जो हमें 1.5-2 रुपए की यहाँ से मिल रही है, हम तो फिर IPV के हवाले हो जाएंगे और हमारी मौत तो वैसे ही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अरशद अब्बासी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, अहम इंकशाफात से भरपूर ये सेगमेंट था हमारा अब्बासी साहब के साथ। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।